अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ में हुमारी जदून हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब और हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगी पीटीआई की पार्लिमानी सेक्रेटरी शंदाना गुलजार साहिबा भी। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज मैं आपको कुछ इसके हवाले से डिटेल बता दूं जिस पर हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आमदन से ज़ायद असासाजात केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जो अबूरी जमानत की दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया गया है और ये इजाज़त दी गई है कि 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन हमने देखा कि आज ही नैब की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को 9 जून को एक बार फिर से तलब कर लिया गया है। बहुत सारे सवालात भी उठ चुके हैं क्योंकि कल हमने जो वाक़या हमने देखा किस तरह से नैब की टीम शहबाज शरीफ के घर के बाहर मौजूद थी और उनके घर पर छापा भी मारा गया लेकिन शहबाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जा सका और यही बातें चलती रही कि वो यहाँ पर मौजूद हैं या वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन गिरफ्तार ना हो सके। लेकिन अब हम आने वाले दिनों में हमने देखना है कि एक बार फिर से चूंकि नैब ने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया तो क्या हम 9 जून को एक बार फिर से देखेंगे कि शहबाज शरीफ पेश नहीं होंगे और फिर से क्योस जो है वो दोबारा देखने में आएगा। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि जो नैब की कारकर्दगी है उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठना शुरू हो चुके हैं। जो अपोजिशन है खासकर नून लीग को अगर इसमें शामिल किया जाए तो बहुत ज़्यादा कारकर्दगी पर नून लीग सवाल उठा रही है कि अभी तक जो रिजल्ट्स हैं जो भी केस नैब में चल रहा है उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है, बस इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। उस पर भी हम एहतशाम साहब से जो है वो कमेंट लेंगे। इसके साथ साथ हम अपने इस प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे जो आटा चीनी की जो रिपोर्ट है उस हवाले से कल वज़ीर आज़म ने एक हिदायत जारी की है कि 1985 से जितने भी अब तक शुगर मिल्स हैं उन तमाम का ऑडिट करवाया जाए। अब देखना यह है कि क्या चूंकि अभी बहुत लंबा अरसा है तो अब ये जो केस था वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच पाएगा या नहीं। इसके साथ साथ जो आइंदा आने वाला बजट है 12 जून को बजट पेश होने जा रहा है, देखना यह है कि वो अवाम दोस्त होगा कि नहीं, कितना रिलीफ उसमें अवाम को मिलेगा क्योंकि कल की जो काबीना की मीटिंग थी उसमें भी वजीर आज़म इमरान खान काफ़ी बरहम दिखाई दिए। कहा जा रहा था कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो बहुत कम हुई है लेकिन महंगाई में उस तरीके से कमी नहीं आ सकी है। शंदाना, सबसे पहले मैं आपको जाने पाऊंगी, उस के बाद एक शॉर्ट भी चलाऊंगी और एहतशाम साहब से भी उस पर कमेंट लूंगी। आप बताइएगा हुकूमत गिरफ्तार करना चाह रही है या नहीं करना चाह रही है? नैब के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। नून लीग की जानिब से आज ये कहा जा रहा था कि ये तमाम जो भी कार्रवाई है वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर हो रही है। इस पर आप किस तरह से कमेंट करेंगी? नैब की कारकर्दगी बहुत सवालात उठ रहे हैं। जी शुक्रिया। ये आपने बहुत ही ज़रूरी सवाल उठाए। लेकिन देखिए, पहली बात ये कि अगर आप सिर्फ हिस्ट्री देख लें, हिस्टोरिकली सियासत में तो हर किस्म की बात होती है। अगर आप माजी देख लें कि पहले इख्तिसाब ब्यूरो था, फिर आपका नैब ऑर्डिनेंस आया, इसके बाद जो 2 हुकूमतें रहीं फेडरेशन में, एक पीपल्स पार्टी की थी फिर नून लीग की थी, और नैब कानून को इस्तेमाल किया गया एक दूसरे के खिलाफ सियासी मकासद के लिए। और ये बात हम नहीं कहती, ये वही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कह रही होती थी। अच्छा, नैब के कानून हो गया, नैब के रूल्स हो गए, ये सारे उस टाइम के सेट थे। अगर आपको याद होगा कि हमारी हुकूमत जब से आई है हम कोशिश करें कि नैब के लॉ को अमेंड करें, लेकिन जो कमिटीज़ के लिए तश्कील दी गई उसमें कभी भी एग्रीमेंट नहीं होता कि जिसके कवानीन को चेंज करें। मसला ये है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। मैं नैब के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं हुकूमत वक्त यानी पीटीआई की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मुश्किल है कि तनकीद तो नैब पे की जा सकती है। कुछ दिनों पहले ही शफकत महमूद साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी थी कि नेचुरली देखिए, सिवाय कुरान के पाकिस्तान में तमाम कवानीन मैन मेड हैं और तमाम कवानीन में कोई ना कोई कमजोरी है, कोई ना कोई मसाइल है, इनको अमेंड करने की जरूरत है। तो क्यों अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं आती है जब हम कोशिश करते हैं इस कानून को अमेंड करने की? आपको पता है हाल ही में हमारे ही मिनिस्टर साहिब हैं, सरवर साहिब, गुलाम सरवर साहिब, उन पे नैब की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। बीआरटी पे काफी सारी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने एक तश्कील दिए और कमेटी जो कर्जे देख रहे हैं मुल्क के, पाकिस्तान के कर्जे हम क्यों आए, उसमें बीआरटी पे इन्वेस्टिगेशन हुई। तो पीटीआई गवर्नमेंट तो अपनी हर दर्जे की कोशिश कर रही है कि जहां पे कोई ना कोई लीगल गैप्स हैं, लूप होल्स हैं, उनको फिल किया जाए, क्लैरिटी वहां पे हो। अब अपोजिशन का तनकीद करना कि जी नैब के कवानीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है,
وہ ایک حد تک اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ فیکچوئل قوانین پہ ڈسکشن کرے کہ جی یہ قانون ٹھیک نہیں، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری منسٹر پہ انویسٹیگیشن ہوئی، آٹا چینی بحران کی آپ کی بات کی، اسی پرائم منسٹر نے ساری سمری سائن کی ہے، یہی پرائم منسٹر وہ کمیشنز، انکوائری کمیشنز بنوا رہا ہے، اپنے خلاف بنوا رہا ہے، تو یہ ان کی بات پہ وزن پھر ذرا کم ہو جاتا ہے. بالکل یہ بہت آسان ہے کہ دینا کہ جس سیاستدانوں پہ انویسٹیگیشن ہے، اور یہ میں آئی تھنک 1000 شوز میں کہہ چکی ہوں کہ پاکستان پینل کوڈ ہو گیا، سی آر پی سی ہو گیا، سی پی سی ہو گیا، جس کے تحت ہزاروں بندہ ڈیلی اریسٹ ہوتا ہے پاکستان میں، چاہے وہ انوسنٹ ہو چاہے وہ گلٹی ہو، اس ٹھیک پہ ہے کوئی کبھی اس کے خلاف آپ بات نہیں سنیں گے. لیکن جب مالدار لوگوں پہ ہاتھ اٹھتا ہے تو پھر وہ بات کرتے کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اس میں تھوڑا بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ غریب سارے چور اور مالدار سارے پیغمبر ہیں، یا ٹیکنوکریٹ سارے چور ہیں اور پولیٹیشین سب صاف ستھرے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ٹھیک ہے ہے؟ یہ تو شندانہ، سارے اس پر ملک آپ میں کا ہوگا، تمام اداروں میں ہوگا. جی ٹھیک ہے، آپ کا کامنٹ آ چکا ہے. میں ایک شارٹ چلواؤں گی، اس کے بعد احتشام صاحب آپ کی جانب آؤں گی. سوال اس لیے بار بار اٹھ رہا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جو اپنے منطقی انجام کو پہنچے. ایک ذرا شارٹ پلے کیجیے گا جس میں شاہد حقان عباسی صاحب بھی آج موجود تھے، ان کے ساتھ احسن اقبال بھی موجود تھے. اس کے بعد پھر میں آپ سے احتشام صاحب کامنٹ لوں گی. پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ نیب حکومت کا ادارہ ہے یا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اگر نیب حکومت سے انسٹرکشنز لے رہا ہے، عمران خان سے انسٹرکشن لے رہا ہے، جو میں کہ کہتا ہوں کہ لے رہا ہے، یہ نیب کا چیئرمین بلیک میل ہو رہا ہے حکومت کے ہاتھوں، تو پھر اس کے خلاف میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں جمہوریت اس ملک کے اندر. تو اگر نیب اسی قسم کا ٹارزن ہے جو اس نے کل کارروائی کی ہے تو پھر بڑا ہی کھوکھلا ٹارزن ہے. یہ ٹارزن چلنے والا ٹارزن نہیں ہے. تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ نیب صرف ایک انتقامی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بجٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے لیڈر آف اپوزیشن کو غیر مؤثر کر دیا جائے. احتشام صاحب آپ نے سنا، آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دو چیزیں. پہلے تو میں شباشی صاحب پہ تھوڑی سی بات کروں گا. آج جس حوالے سے آپ نے شروع میں کہا تھا ان کی ضمانت قبل از گرفتاری 17 تاریخ تک جو ہے نا وہ کر دی گئی ہے. 9 جون کو دوبارہ بلایا. آپ پوچھ رہی تھی کہ کیا جائیں گے، تو وہ ڈیفینیٹلی جائیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے گرفتار نہیں کیا جائے گا. اچھا وہ جائیں گے؟ جائیں گے، اس لیے خطرہ کوئی نہیں ہے نا. نیب ان کو نہیں پکڑے گا کیونکہ 17 تاریخ سے پہلے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا ان کو. ٹھیک ہے نا، انلیس کہ سپریم کورٹ میں جا کے اوور ٹرن کروا دیں فیصلہ ہائی کورٹ کا، اس کے بعد ایسی بات ہو جو کہ لگتی نہیں ہے. اب دیکھیں اس پہ بھی دوبارہ ہم آئیں گے ان کی سیاست کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس انداز سے وہ گئے ہیں آج اور کل جو واقعہ سارا دن ہوا ہے، اپنے آپ کو بچتے بچاتے چلیں گے. خیر یہ ان کا حق ہے. اپوزیشن والے کہتے ہیں جی کیوں گرفتاری دیں، قبل از گرفتاری ان کا حق ہے، لیا انہوں نے تو بالکل ٹھیک کیا. چلیں ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے جس طریقے سے بات ہو رہی تھی، سوالات پوچھے جا رہے تھے، نہیں جا رہے تھے جب سے لندن سے واپس آئے ہیں، اور انہوں نے کورونا کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، کورونا ایک سب کے لیے پریشان کن بات ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، خود نہیں گئے. اب پھر پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، لوگ مس کر رہے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کو، پارٹی ہیڈ جو PMLN کے ان کو مس کر رہے ہیں. اس میں بات کریں گے، لیکن جو بھی آپ سوال پوچھ رہے ہیں دیکھیں ماریہ، بڑی اہم بات یہ ہے نیب کے حوالے سے کہ نیب کا دارہ کئی حوالوں سے شندانہ میں بھی کہوں گا اور آپ سے میں بھی سوال پوچھوں گا، کنٹروورشل ہوا، اور اب ایک طرح سے وہ کنٹروورشل ہوا. اور آج جو 2 سٹیٹمنٹ آپ نے دکھائے ہیں شاہد حقان عباسی کے اور احسن اقبال صاحب کے، وہ ڈیفینیٹلی میڈیا میں مائلیج لینا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میکسیمم جس طرح بھی مزید کنٹروورشل کر سکتے ہیں نیب کو کریں، تاکہ گورنمنٹ دباؤ میں آ کے یا ادارے دباؤ میں لائیں، اسے کہیں کہ جی ختم کریں سب کچھ. میرا خیال ایسا نہیں ہو سکتا. اب بات یہ ہے کہ بھی آپ کے اوپر بڑے سیریس نوعیت کے الزامات ہیں، منی لانڈرنگ کے ہیں، ایسٹ بیونڈ مینز ہیں، اور پھر آپ ثابت نہیں کر سکے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا جس کو کہتے ہیں مدر آف آل منی لانڈرنگ کیسز، وہ تو آپ دیکھ لیں قاضی صاحب فائز صاحب نے اس کو بند کروا دیا. اور جاتے ہوئے کہنے والے تو لوگ الزام یہ بھی لگا رہے ہیں کہ اس تک آگے گئے کہ انہوں نے لکھ دیا کہ جی دوبارہ ری اوپن بھی نہیں ہو سکتا ہے، فار آل ٹائم ٹو کم، یہ شٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ ہے کہ جی نیب کہاں کھڑا ہے. میں ایگری کرتا ہوں بہت سے حوالے سے جو اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے اب شندانے سے بھی ہم پوچھیں گے کہ بھی کیا وجہ ہے کہ جو اوپر نیچے جو بات ہوتی ہے، پروسیکیوشن کمزور ہے، انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہے، آج تک کوئی بتا دیں کوئی ایک کیس کسی پہ کنوکشن ہوئی ہے. آپ کیوں اتنی دیر لگاتے ہیں کہ آپ ریفرنس نہیں فائل کر پاتے؟ آپ سویپنگ پاورز دی ہوئی ہیں چیئرمین نیب کو کہ وہ گرفتار بھی کرنے کے آرڈر کر سکتے ہیں. نیب میں آرڈیننس میں تبدیلی کی بھی بات ہوئی، وہ معاملہ لیپس ہو گیا، آپ نے دیکھا جس انداز سے ہونی تھی. اب سوال یہ ہے کہ جی اپوزیشن کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنے اوپر کیسے جو ہے نا ان کو کیسے دیکھنا. اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے، ساتھ ساتھ ماریہ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جی
جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی صرف اپوزیشن کے لوگوں کو انٹ کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان پہ بھی بڑے سیریس نوعیت کے چارجز ہیں. بی آر ٹی کا مسئلہ ہے، واقعی بی آر ٹی ایک سیریس مسئلہ ہے. Exactly. یہ کیوں نہیں ہوا؟ جس طریقے سے سپریم کورٹ بڑا سیریسلی کہہ چکی ہے کہ جی ہمیں کوئی بتائیں ٹائم لائن نہیں دے رہے کب بنے گا، اور اس میں کرپٹ پریکٹس کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے. اور لوگوں پہ بھی الزام ہیں، جس طرح پرویز خٹک صاحب پہ ہیں، آج کل کے جو چیف منسٹر ہیں محمود خان، ان پہ بھی بات ہوتی ہے. عظیم خان کچھ عرصہ اندر رہ کے ہیں، اور لوگوں کا بھی نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ ہے کہ جی آگے کیا یہ انویسٹیگیشن روک دی جائے؟ میرا خیال ہے لا آف دی لینڈ یہ کہتا ہے، اور یہ نیب لا ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک آزاد ادارے کے طور پہ کام کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. اب اس کو یوز اینڈ ابیوز کون کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا ماضی میں پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے اس کو یوز کیا ایک دوسرے کے خلاف. میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر میں کہوں گا کہ نواز شریف صاحب ایک جگہ کہہ چکے ہیں، جب ان سے کہا کہ اس کو ختم کیا جائے نیب لا کو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو بھگت لیا، باقی بھگتے. اس کا مطلب ہے آنے والوں کے لیے وہ تیار رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے، ختم ہوگی، اپوزیشن میں جائیں گے، ان کے خلاف استعمال کریں. وہ تو بھائی بہت پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 32 ممبر ایک کمیٹی بنائی تھی اس کو ریویو کرنے کے لیے نیب لا کو. وہاں تو اس کی میٹنگ ہی مجھے یاد ہے 2-3 میٹنگ ہی نہیں ہوئی. وہ بائی پارٹیزان تھی، پیپلز پارٹی بھی تھے والے بھی تھے، پی ایم ایل این بھی تھے، پی ٹی آئی باقی لوگ بھی نہیں گئے. اب سوال یہ ہے کہ جی کیا آپ پبلک میں اسٹیٹمنٹ دے کے میڈیا میں آ کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ہاں آپ کی بات میں وزن ہے. اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ جن پہ الزامات ہیں ان پہ گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بھی لایا جائے سامنے، ان کے کیسز بھی پرسو کیا جائیں. اور نیب کے چیئرمین صاحب کہہ کے پھنس گئے ہیں بائی دی وے ایک دفعہ کہ جی میں ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کمزور گورنمنٹ ہے، گر جائے گی. اور پھر کل بھی میں نے کہا تھا، انہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا پرویز خٹک کے بارے میں، اتنے کمزور ہیں، اگر تھانے میں بھی میں لے گیا تو کچھ ہو گیا تو مجھ پہ مصیبت آ جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کا بیان دیا کیوں انہوں نے؟ اس کے بعد سے پھر یہی چیزیں ہیں جو نیب نیازی نیکسس کی طرف لے کے ہر دفعہ پروف کرنا پڑتا ہے پریس ریلیز دے کر کے. چلے میرا خیال سندانے میں ہی اگر آپ سے پوچھ لوں، آپ نے شروع میں بڑی اچھی باتیں کی تھی، بڑے واضح طور پہ اپنا موقف دیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کا موقف ہے، اپوزیشن کا موقف ہے، نیب ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گٹھ چوڑ والی بات. یہ تو ظاہر ہے اپوزیشن میں لوگ ہیں، شاید میں اپوزیشن میں ہوں، میں بھی یہی باتیں کروں گا. لیکن ایک چیز شندانے تو جو لوگ بھرپور طریقے سے کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیب کے ادارے کو جس طرح وائبریٹ ہونا چاہیے، جس طریقے سے بلا تفریق احتساب کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا. اور جس طریقے سے کیسز لٹکائے جا رہے ہیں، اتنا ٹائم لے جاتے ہیں، اس کے بعد عدالتیں بھی پریشان ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا سپریم کورٹ بار بار کہتی ہے کہ ادارہ کیوں ابھی تک قائم ہے، کیوں یہ کیوں ڈیلیور نہیں کر رہا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ ماڈیم اور احتشام صاحب، یہ بہت آپ کی بھی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. دیکھیں جتنا انسان ڈسپیشنٹ ہو کے اور جتنے حقائق کی روح میں بات کی جائے وہ بہتر ہی رہتا ہے. میں گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو ہوں، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم سب پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح یہ ڈسکشن ہوئی، اور نہ یہ آخری دفعہ. یہ پاکستان نے دیکھا ہوگا کہ جب لوور کورٹس میں اگر آپ نے کبھی بدقسمتی ہوئی ہو جانے کی پاکستان کے، اور میں ذرا آنریبل سپریم کورٹ کے وہ آرڈر کو بھی ڈسکس کر دی. دیکھیے میں نے پاکستان شاید واحد ملک نہ ہو، بٹ ان 10-15 بدقسمت ممالک میں سے ہے کہ جہاں پہ کرمنل کیسز ان ریمانڈ 10 سال آپ کے پریزنرز بند ہوتے ہیں جوڈیشل ریمانڈ میں، وہیں پہ ان کی وفات ہو جاتی ہے. یہ ایسا ملک ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ انصاف مشکل سے ہی ملتا ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے دو رائے. آپ دنیا کی کوئی انڈیکیٹر اٹھا لیں جہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا بات کر لیں، پراپرٹی رائٹس کی بات کر لیں، جسٹس کی بات کر لیں، ہیومن رائٹس کا کہہ لیں، پاکستان کا ریکارڈ آپ کے سامنے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں عدالت سسٹم اچھا ہے، کچہری سسٹم اچھا ہے. کوئی مجھے ایک بندہ دکھا دے جو سیٹسفائیڈ ہو. ہاں جو 5% آپ کے مالدار لوگ ہیں وہ یہ ضرور کہیں گے کہ جی بالکل اچھا چل رہا ہے، کیونکہ اثر رسوخ ہے آپ پہنچا سکتے ہیں. اب نیب قانون کی طرف آتے ہیں. نیب قانون کیا ہے جی؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کس کے لیے بنا تھا؟ اکاؤنٹیبلٹی کس کی کرنی ہے؟ جس کے پاس حکومتی، یہ مالدار لوگوں کے لیے پیسے نہیں بنا تھا، لیکن جس بندے کے پاس اتنا اثر و رسوخ ہو کہ وہ یا حکومتی اثاثوں کو یا حکومت کے فیصلوں کو بدل سکے اپنے حق میں. میں دوبارہ چین اور آٹے کی طرف آتی ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ کمیشن رپورٹ اسی لیے کروائی جس طرح پاناما کا ایک تھا. پاناما کا رپورٹ تو پاکستان پی ٹی آئی تحریک انصاف نے نہیں لکھی تھی نا، وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن تھا، وہ پبلش ہو گیا. ٹھیک، تو ویئر دیر از اسموک دیر از فائر. جہاں پہ آپ کے اثاثے آپ کے بتائے ہوئے لائف سٹائل سے، آپ کے بتائے ہوئے بینک اکاؤنٹ سے زیادہ ہوتے ہیں. آج رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک کلپ نکال کے دی پرانی
جس میں کہتے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اپنے ملازم کے نام پہ کروڑوں کے اکاؤنٹ کھولوں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اب دیکھیں یہ بات کرنا بھی بہت ہمت آپ کو چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے. لیکن جو سلطانہ جو معذرت کے ساتھ جو ابھی آپ 15,000 پرائم منسٹر کا ذکر کر رہی ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان نیسیسریلی پرائم منسٹر صاحب ان نب ہوئے ہیں جب سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ اداروں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، وہ خاص طور پہ ایک انٹرویو دے کے خود بھی پھنس گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کی پارٹی کے لیے بھی شاید مشکلات پیدا کی ہیں. اور یہی وجہ ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کل جس طریقے سے آنے والے دنوں میں جس طرح ولنریبلٹی آپ لوگوں کی ہے اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں بھی، یہاں پہ بھی، وہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک جس طرح ایک مزاحمتی بیانیہ ہے نواز شریف والا، وہ تو لے کے نہیں چل رہے، وہ آج بھی شہباز شریف صاحب کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں اپنے معاملات حل کرنے کے لیے. تو سوال اگر میں پوچھوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں اس بات سے جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی شاید ان کی حکومت کے خلاف کچھ ہونے جا رہا ہے، چاہے وقت سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے، شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی کسی طریقے سے آئے ہیں، کسی کے کہنے پہ آئے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ بہت ذہین چلاک آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی مس کیلکولیشن نہیں کرتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں غلط ہے. اب آپ کے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو اس طرح کی باتیں کرنا، یا فار دیٹ میٹر آج میں دیکھ رہا تھا جو اسٹیٹمنٹ آئے ہیں فیاض اللہ حسن چوہان صاحب کے اور شہباز گل صاحب کے، وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی انہیں گرفتار ہونا ہی پڑے گا، کب تک وہ بھاگیں گے گرفتاری سے. تو اس طرح کے بیانات دینے سے کیا فائدہ؟ جب انڈیپینڈنٹلی نیب کام کر رہا ہے تو بیانات تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فائدہ دیں گے آپ کو. جی دیکھیے آپ کے سب سوالات صحیح ہیں. ایشو صرف یہ ہے کہ جو حکومت جو پی ٹی آئی کا منشور طریقے انصاف کا وہ اینٹی کرپشن ایجنڈا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اگین میں آپ سے پوچھتی ہوں، یہ مجھے جواب دینے کی ضرورت کہ پاکستان کے آج کل انفراسٹرکچر کے کیا حالات ہیں. یہ جو رپورٹ نکلی ہے میں شہباز صاحب ہے تو صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل کہ یہ جو کمیٹی ہے لون کمیشن جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے قرضے کیسے بڑھے. آپ کو پتا کہ حکومت نے جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں اسی رپورٹ پہ نکلا ہے. اسی رپورٹ میں بی آر ٹی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ وہ پانی کے ساتھ بہہ گئے ہیں. وہ جو قرضے لیے تھے، جو بلڈنگ بنائی، جو سڑکیں بنائی، جو برج بنایا، وہ پانی کے ساتھ چلے گئے ہیں پچھلے 10 سال میں. تو مجھے بتائیں کہ یہ عوام کا پیسہ تھا کہ میرا پیسہ تھا کہ کوئی اپنے گھر سے لے کے آیا تھا؟ یہ حکومت عوام کے نام پہ قرضے لے کے یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس بنائے تھے تو کدھر ہے؟ ذرا دکھائے تو ان کا نتیجہ. کوئی اسکولوں میں ایڈوانٹیج دکھا دے، کوئی اسپتالوں میں ہمارے تو 2 سال ہوئے ہیں جو پرانی حکومتیں گزری ہیں. آپ کا لنڈن جیسا لائف سٹائل تھا، تھائی لینڈ جیسا تھا، پیرس جیسا تھا. کوئی تو ملک دکھا پائیں گے نا جہاں پہ یہ پیسہ خرچ ہوا، جہاں پہ کوئی نہ کوئی کام ہوا. نیب لیٹس پٹ اٹ کیٹیگوریکلی، بے شک نیب جس طرح آپ سپریم کورٹ کا کہہ رہے ہیں پرفیکٹ ادارہ نہیں ہے اور پرفیکٹلی نہیں چل رہا. ہم کوشش کریں اس کے قوانین بدلیں، انصاف کی طرف جائیں، شفافیت کی طرف جائیں. ہم اپوزیشن اس پہ اگری نہیں کر رہی ہے، اس پہ گیمز کھیلتے تھے. 2 سال ہو گئے ہیں، ایک دو اپوزیشن سیریس ہو سارے قانون بدل سکتے ہیں ایک دن میں. کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہماری کانسٹیٹیوشنل جب امینڈمنٹس آئیں، جب ایکس پارٹا کے لیے تھی تو کدھر اپوزیشن کیوں ادھر نہیں بیٹھتی؟ اگر اتنے ہی نفرت ہے ان قوانین سے، اگر واقعی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، آجا بیٹھے ہمارے ساتھ ٹھوس اقدامات دیں. ان کی تو میجورٹی ہے سینٹ میں ان کو کون روک سکتا ہے؟ سلطانہ ذرا یہ بھی بتائیے گا، ذرا ایک بار اسمبلی میں نیگوشیٹ کر کے. ٹھیک ہے، ایک بار ذرا شہباز شریف کی گرفتاری کے معاملے کی طرف جا رہے ہیں. احسن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ چونکہ 12 جون وہ بجٹ آنے والا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ اس میں انوالو نہ ہو، وہ نہ ہی آئے پارلیمنٹ اور اس پر نہ ہی ان کی ڈسکشن ہو. کیونکہ عموماً ہوتا یہ کہ جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو ہم نے بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کی صورتحال پارلیمنٹ میں دیکھی اور بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ بھی ریز ہوتے ہیں. جی بالکل، دیکھیے ہمارے بھی یہ بہت مزے کی بات ہے. ابھی جو کرونا کے لیے خاص ریکوزیشن کیا تھا اپوزیشن نے سیشن، یاد ہے آپ کو؟ جس میں میاں صاحب نہیں آئے. ایکسکیوز ان کا یہ تھا کہ جی ان کو کینسر ریکوری کر رہے ہیں تو وہ نہیں آ پائے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی ہیں، ہاں جی وہ تو نصرت پٹھان صاحبہ بھی ہیں. میں تو آپ کو 10 اور ایمنیز اور منسٹرز دکھا سکتے جو کینسر سے ریکور کر رہے ہیں. کس نے روکا تھا میاں صاحب کو آنے سے؟ وہ خود ہی ریکوزیشن کر کے وہ نہیں آئے. خواجہ صاحب سے باتیں کروائیں اور زیادہ تر خواجہ صاحب نے میڈم ہمارے جو ایکس انفارمیشن منسٹر ان کی باتیں کی، کووڈ کی کسی نے بات نہیں کی. بھائی بجٹ میں آنا چاہتے ہیں ان کو کون روک سکتا ہے؟ اور ایک میاں صاحب کو اریسٹ کرنے سے اگر نیب کر بھی لے کیا فرق پڑے گا بجٹ سیشن میں؟ بجٹ تو 30 جون کو پاس ہونا ہر حالت میں ہے اس حکومت میں، ورنہ حکومت ڈیفنکٹ ہو جائے گی. کیوں ہم روکیں گے میاں صاحب کو؟ اور پھر نیب کے تھرو روکیں گے، ایئرپورٹ پہ نہ روک لیتے، ایف آئی اے کے تھرو نہ کروا لیتے. اگر اتنی ہم آل پاورفل ہیں اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے تو میاں صاحب کو روکنے کا یہ طریقہ تھا. اتنا سب نہیں کہ دیکھیں لاجک پہ انسان اگر جائے نا، لاجک کی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اچھا
باقی جو آپ کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اکثر میرے جیسے لوگ جو ہم ینگ پی ٹی آئی ہیں یا ان ایکسپیرینس پی ٹی آئی ہیں, ٹیکنوکریٹ پی ٹی آئی, ہم ایک سوال بار بار پوچھتے ہیں. دونوں پارٹیوں میں اپوزیشن میں جو بڑی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی ہوگی, پی ایم ایل این ہوگی, قابل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اسٹیبلشڈ لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, جن پہ کوئی نیب کا کیس نہیں ہے, وہ کیوں نہیں آ کے آتے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں؟ ضروری ہے کہ آپ بھٹو خاندان سے کوئی ہو یا شریف خاندان سے, ڈسپائٹ ان کی قربانیاں, ڈسپائٹ جمہوریت کے لیے کام, یہ اگر جب تک یہ خاندانی رائل فیملیز بنتی رہیں گی تو آپ کا لیڈر اپوزیشن تو ہمیشہ جیل میں رہے گا. دیکھیں اتنے بڑے بڑے اربوں روپے, ہم تو کروڑوں کی نہیں اربوں روپے کی بات کریں, کیسز ہیں, ان کا سیدھا سیدھا جواب دے, اپنا منی ٹریل دے. پی ٹی آئی کا بھی کیس ای سی پی میں چل رہا ہے. اگر ہماری حکومت اتنی پاورفل شندانی, یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے, بات کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. میں احتشام صاحب سے یہ بھی جانوں گی کہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس میں فقدان کیوں نظر آ رہا ہے, لیڈ کرتے ہوئے شہباز شریف کیوں نظر نہیں آ رہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سوال سے پہلے میں آپ کو شہباز شریف صاحب کی آج کی جو ٹویٹ تھی وہ پڑھ کے بتا دوں. ان کا آج کی ٹویٹ میں کیا کہنا تھا. ان کا کہنا تھا کہ نیب میں کرونا متاثرین کی تعداد کے پیش نظر عمران نیازی کا واحد مقصد یہی دکھائی دیتا ہے کہ ہر اس شخص کی زندگی خطرے میں ڈالی جو ان کی نااہلی پر بات کرتا ہے. گزشتہ روز کی بلا وجہ کی کارروائیوں نے بے شمار زندگیوں کو خطرے میں ڈالا, جن میں ہمارے لیگی سپورٹرز اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. آج میری جماعت کے لیڈر, ورکرز اور پولیس اہلکار جو کہ محض اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے, سبھی کرونا وائرس سے خدا نخواستہ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. یہ محض عمران نیازی کے اندر لگی بغض کی آگ کا شاخسانہ ہے جس کی وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے نیب کے ذریعے بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. احتشام صاحب, ہم نے دیکھا کہ کل جس طرح سے نیب کی ٹیم کے گھر کے باہر تھی, وہ نہ بولے نہ وہ باہر آئے, آج ان کی ٹویٹ بھی سامنے آئی ہے. آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کس طرح سے نون لیگ کی لیڈرشپ میں اس وقت ہمیں فقدان نظر آ رہا ہے, اس طرح سے لیڈ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ ماریا, بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں, میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ دوسری بڑی پارٹی ہے پی ایم ایل این, پاکستان مسلم لیگ نون. میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے لیے اور ان کی قیادت کے لیے یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا اس وقت, اور خاص طور پہ شہباز صاحب کے لیے تو میں کہوں گا کہ میک اور بریک کی سچویشن بن گئی. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ 2 برس ہو چکے ہیں, ہی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو پرفارم ہز رول ایز اے اپوزیشن لیڈر. پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے انہوں نے استعفیٰ دیا, رانا تنویر ان کے لیڈر ہیں, پرانے آدمی ہیں, ان کو انہوں نے بنایا. پھر بیچ میں ایک دفعہ یہ بھی بات ہوئی کہ شاید مسلسل باہر رہنا پڑے یا کسی سیاسی مصلحت کے تحت, تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ بھی, جس کا ڈیمانڈ ہلکے طریقے سے باقی جماعتوں کی طرف سے بھی آیا, بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے آیا کہ جی آپ اگر رول نہیں پلے کر سکتے تو پھر دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ باقی ساری پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن کی ہیں وہ شاکی ہیں ان کے رول کے بارے میں. وہ کہتے ہیں, بلکہ کل ہی کا اسٹیٹمنٹ اگر دے دیں خواجہ اسعد رفیق کا, جو اتنی لمبی اب جیل کاٹ کے آئے ہیں تقریباً 1 سال, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی نہیں ہوں گی کچھ بات نہیں بنے گی. تو یہ بڑا واضح طور پہ اپنی قیادت کو بھی میسیج دے رہے ہیں کہ بھی آپ بتائیں آپ کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں ہماری 2 چیزیں ہیں, ابھی پارٹی میں اختلاف ہے, خاندان میں اختلاف ہے. نواز شریف صاحب نان کمیٹل ہیں, ابھی بات نہیں کر رہے, بیٹی صاحبہ بھی خاموش ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی ایک جو مزاحمتی بیانیہ ہے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں وہی چلے, جبکہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں شہباز صاحب آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے لڑائی جھگڑا کیا جائے. میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو اپنا بڑا بھرپور رول پلے کرنا پڑے گا, ادروائز ارریلیونٹ ہو جائیں گے. لیکن اب پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے آپ آتے نہیں ہیں. اب یہ جس طرح شندان نے بتا رہی تھی کہ اب یہ بجٹ پاس ہونا تو حکومت کی مجبوری ہے, یہ اگر نہیں آئیں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی, اچھا میسیج نہیں جائے گا. حکومت تو چاہے گی کہ آئیں, آ کے اختلاف کریں, شور کریں, کاپیاں پھاڑیں, جو کہ ہم نے دیکھا اپوزیشن کر رہی ہوتی ہے. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو کیا کرنا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ اب انہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے واقعی ایکٹیو پالیٹکس کرنی ہے یا نہیں کرنی, یا ابھی بھی خاموش ہو کے اپنے بھائی سے یہ بنوانا چاہتے ہیں کہ میرا صاحبزادہ یعنی حمزہ وہ لیڈ کریں, نواز شریف صاحب چاہتے ہیں ان کی بیٹی لیڈ کرے. یہ اختلاف ہے, پھر پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہے. آپ دیکھ لیں ڈاف دا ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, خاص طور پہ ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ نہیں چاہتے کہ بھئی ہمارے اوپر کیسز آئیں, اگر تکڑا ہاتھ رکھ دیا گیا تو وہ بھاگیں گے. ابھی تک تو پارٹی انٹیکٹ ہے,
لیکن پارٹی لیڈرشپ طرف دیکھ رہی ہے. کسی جگہ پہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے نہیں آ رہے. نواز شریف صاحب کی تصویر ایک لیک کروائی گئی, کہنے والے لوگ یہی کہتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ جی دیکھیں وہ پارٹی ہیڈ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب کو میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے تنقید کرنا حق ہے ان کا, سخت سے سخت تنقید کریں, پارلیمنٹ میں آئیں, بات کریں, اپنے لوگوں سے ملیں. ادروائز لوگ ان کے اپنے جو ہے نا پرائیویٹلی ہمیں بتاتے ہیں کہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے دونوں بھائی, آپ کتنے ایسے بات آئے ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا. لوگ اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مریم کے ہاتھ میں دے دیا جائے, مزاحمت کریں, ان کو ہٹایا جائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے اتنا آسان کام نہیں ہے جب تک, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے سیاست کی ہے مختلف حلقوں کے ساتھ مل کے. شہباز شریف صاحب وہ اس کے خلاف نہیں جانا چاہتے. تو اب دیکھنے والی بات یہ کہ کیا اب چینج آئے گی, وہ واقعی ایک اپنا بڑا بھرپور وائبرنٹ رول پلے کریں گے, یا آئندہ کے لیے پھر ان کی سیاست جو ہے شاید کسی اور طرح سے دیکھی جائے. ٹھیک ہے. اچھا شندانی یہ بتائیے گا, جس طرح بھی احتشام صاحب نے بات کی, بجٹ پیش ہونا تو یا کرنا تو حکومت کی مجبوری ہے, لیکن اچھا میسج نہیں جائے گا. آج احسن اقبال صاحب نے یہ بات کی کہ یہ صرف بجٹ کے ڈر سے اس طرح کر رہے ہیں. تو کیا واقعی ابھی بھی حکومت کو اپوزیشن سے یا جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے اس سے کوئی خطرہ ہے؟ شکریہ ماری بی بی, یہ تو بہت ہی ایک عجیب سا الزام ہے. ہم دیکھیں بجٹ تو پاس ہونا نہ ہونا, جہاں جتنی اٹینڈنس ہوگی وہاں پہ ممبرز اتنا یہ بجٹ پہ امپیکٹ ہوگا. اب بجٹ پاس ہونا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا, وہ پی ٹی آئی کی ڈیپینڈ کرے کہ ہم ہمارے الائز ہم کتنے نمبرز میں پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میاں صاحب نہیں آنا چاہتے؟ ہم نہیں کہہ رہے ہم ان کو نہ آئے, کیوں نہ آئے, لیکن نمبرز تو ہمارے گنے جائیں گے نا. جو کہتے ہیں نا یہ اور نئے والا پروسیس ہوتا ہے اسمبلی میں کہ بجٹ ہاؤس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے, جو اس کے حق میں ہوگا جتنے ووٹ زیادہ ہوں گے. لیکن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں آئے ہی نہ جب بجٹ پیش ہو رہا, اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ چلے اس کا کیا نتیجہ ہوگا اگر میاں صاحب نہیں آتے ہیں. میں چلے غلط کہہ رہی ہوں, لاجیکلی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میاں صاحب نہ آئے تو کیا فرق پڑے گا؟ مجھے بتا دیں. ووٹ ہمارا تو کم نہیں ہونا, اپوزیشن کا ہی کام ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کے ایک ووٹ بڑھ جائے ایک ووٹ کم ہو جائے؟ ہمیں تو اپنی ووٹوں کی غم کرنا ہوگا کہ ہمارے نہ کم ہو, ہمیں تو فل ہاؤس چاہیے. دوسری بات, کیا فرق پڑتا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو, لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے نہیں, پوری اپوزیشن وہاں بیٹھی ہوگی, بلاول صاحب بیٹھے ہوں گے, باقی تمام اپوزیشن کے لیڈرز بیٹھے ہوں گے. اگر میاں صاحب نہیں ہوتے, پریکٹیکلی مجھے کوئی لاجیکل ریزن اگر کوئی سمجھا دے کہ ہمیں کیا ڈر لگے گا میاں صاحب سے, کیا فرق پڑے گا, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. شاید ان کے دماغ میں کوئی بات ہو, میرے دماغ میں تو لاجک. احتشام صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. احتشام صاحب, کیا واقعی جو حکومت ہے وہ شہباز شریف کی آج کل کی بعض سرگرمیوں سے پریشان ہے, اور کیا واقعی اگر شہباز شریف پیش نہیں ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں جب بجٹ پیش کیا جائے گا تو کیا واقعی کوئی حکومت کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں پارلیمنٹ کی حد تک تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ٹف ٹائم تو دیں گے, تقریریں کریں گے, کرنی بھی چاہیے, اپوز بھی کرنا چاہیے, اپنی امینڈمنٹس بھی لے کے آئیں, جہاں تبدیلی چاہتے ہیں کروانے کی کوشش کریں. ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہوگی اور لوگ بھی ہوں گے, دیانتداری کے ساتھ اپنا رول پلے کریں. تو میرا خیال ہے یہ بائی پارٹیزان ایک بڑا اچھا ایک رول پلے کر سکتے ہیں. آج کل کے زمانے میں جب کرونا کی ڈیفیکلٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں, ساری دنیا کی اکانومی سکڑ گئی ہیں, ہماری تو نیگیٹو میں چلی گئی ہے, اس حوالے سے ان کا بڑا بھرپور رول پلے ہو سکتا ہے. آئیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں, پازیٹیو رول پلے کریں. لیکن شندانے مجھے ذاتی طور پہ ایک چیز لگتی ہے جو میں کہوں گا, بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی اپوزیشن کے لیڈروں سے بات نہیں کرنا چاہتے, ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. ان کا یہ خیال ہے, میں پرائیویٹلی ہمیں آپ کے لوگ بتاتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو جائے گی. وہ کرپشن کی بنیاد پہ جب آپ آئیں ختم کرنے کے حوالے سے, یہ کرپٹ پریکٹسز میں الجڈلی انوالو ہیں, اگر ان سے بات کریں گے تو شاید ان کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ بلیڈ کرے گا, پولیٹیکل ووٹ بینک بلیڈ کرے گا. تو یہ کیا اس میں کیا ہم نے دیکھا کہ جب آپ لیڈر بن جاتے ہیں, پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی پورے ملک کے پرائم منسٹر بنے, آپ پی ٹی آئی کے نہ بنے. تو مجھے تھوڑا سا لاجک لگتا ہے اس بات میں کہ بھی اگر پارلیمنٹ میں آپ جاتے ہیں, شہباز شریف صاحب سے آپ کو ہاتھ ملانا پڑ جائے, بلاول سے یا باقی لوگوں سے, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اتنی زیادہ سیاست اتنی پورلائز ہوگی ہماری, اتنی زیادہ گھٹن ہوگی ہے, اتنے زیادہ ذاتیات پہ حملے ہونے شروع ہو گئے, تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ وہاں سب سے ملیں اور میرا خیال ہے معاملات کو ٹھنڈے دل سے طے کرنے کی کوشش کریں. ہمارے جو ایشوز اتنے سیریس نوعیت کے ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ جب تک اکٹھے حکومت اور گورنمنٹ نہیں بیٹھے گی تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو کیا عمران خان صاحب کے لیے بہتر نہیں ہوگا, آپ سمجھتی ہیں کہ انہیں ملنے میں کیا حرج ہے؟ جی احتشام صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. دیکھیں ایز اے پارلیمنٹیرین میں آپ کو 2-3 قسم کے اکثر جواب دے سکتی ہوں. کوئی چیز میں آپ کو قانون پہ بیسڈ بتاؤں گی, کوئی چیز میں آپ کو حقائق پہ بیسڈ بتاؤں گی, کچھ میرا اپینین ہوگا, میرا ذاتی اپینین. ٹھیک.
ایک چوتھا قسم کا ہے جو میں اپنی ٹیکنیکل لائف کو چھوڑ کے میں سیاست کی طرف آئی ہوں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا جسے ہم گوسپ کہتے ہیں, یعنی کہ اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی لیکن بات ہوا میں ضرور ہو رہی ہوتی ہے, اڑ رہی ہوتی ہے. آج حکومت آ گئی, کل گر گئی, اس چیز کا اسپیکولیشن جسے ہم کہتے ہیں. میں نے تو جو ریسنٹلی سنا تھا کہ ایک بہت ہائی لیول میٹنگ بلائی گئی اپوزیشن کی طرف سے کچھ اداروں کے ساتھ. اگین یہ گوسپ اسپیکولیشن, میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے. اور وہ خاص میٹنگ اس لیے بلائی گئی تھی کہ اگر بجٹ میں اپوزیشن لیڈرز بیٹھیں گے تو وہ اس شرط پہ بیٹھیں گے, ابھی اس کا اپوزٹ ہے جو آپ نے کہا, ہم سے خان صاحب نے پرائم منسٹر ہر حال میں ہاتھ ملانا ہوگا, ہماری برانڈنگ ہوگی یہ چوروں جیسی, اور پرائم منسٹر چوروں سے ہاتھ نہیں ملاتے تو اس لیے ہم تو سیشن میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. اب یہ ہم نے سنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے برعکس آپ نے کچھ اور سنا. میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں جو بالکل بچوں والی ہے, اور یہ حقائق ہے, یا کوئی بھی شارٹ چلا دے آپ کو نظر آ جائے گا. پرائم منسٹر نے 2-3 مہینے پہلے, ہماری ایک میٹنگ تھی 4 مہینے اس کو کورونا سے پہلے, جو آخری سیکشن سے انہی کی طرف کچھ تھا, کشمیر پہ بات ہونی تھی. پرائم منسٹر آئے, انہوں نے بات شروع کی, اور یہ بہت ویل پلان تھا. پرائم منسٹر اٹھے بات کرنے, اور اتنے میں ایک لیڈر, نام نہیں لوں گی, اپوزیشن کے آئے. جیسے پرائم منسٹر نے بات شروع کی, آئے اور لوگوں نے ڈیسک پہ جانا شروع کر دیا. پرائم منسٹر نے صبر کیا, ویٹ کیا, وہ لیڈر بیٹھے, پرائم منسٹر دوبارہ بات شروع کی. اسی پارٹی کا ایک اور لیڈر آ گیا, اور پھر ان لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی, پرائم منسٹر کو نہیں بولنے دیا. جو بھی ہے, آپ کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے سیاسی اختلاف ہو, ذاتی اختلاف ہو, دنیا وہ اس وقت وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ کا وزیر اعظم آ رہا ہے اور یہ گیمز کھیل رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک تیسرا لیڈر آف اپوزیشن آیا, اس نے بھی یہ کیا. پرائم منسٹر پھر بھی پیشنٹ رہے, انہوں نے یہ کیا. پرائم منسٹر نے کہ جب ساری باتیں کی, باتیں کر کے اٹھ کے چلے گئے. اس پہ اپوزیشن نے چیخنا چلانا شروع کر دی کہ جی اپنی بات کی ہماری نہیں سنی. وہی آپ نے جو اتنی زبردست عزت دار ریسیپشن دی, یہ ان کے کیریکٹر پہ نہیں ریفلیکٹ کرتا, یہ آپ اصل میں وہ جو پہلی میٹنگ شندانہ آپ بات کر رہی ہیں وہ پبلک کے لیے نہیں تھی, وہ میڈیا کے لیے نہیں تھی. دوسری میٹنگ جس پہ شہباز شاہ اٹھ کے گئے وہ تو پبلک کو دکھائی جا رہی تھی. وہ پبلک تھی. نہیں, یہ پبلک میٹنگ تھی, یہ پبلک میٹنگ تھی. یہ لیکن اس سے پہلے میرے ہاتھ سے شندانہ اس کی بات کر رہی ہیں جب آصف زرداری صاحب آئے تھے اور بلاول بھٹو آئے تھے. نہیں, وہ کشمیر کی میٹنگ ہوئی تھی جس پہ شہباز صاحب کو اعتراض تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی تقریر کر کے اٹھ کے چلے گئے تھے. وہ بات کی بات ہے, نہیں وہ بات کی بات ہے, وہ بات کی بات ہے, یہ تو پبلک ساٹ ہے. میں صرف یہ بتا رہی ہوں, دیکھیں آپ جب ایک موقف لیتے کہ جی ہم پرانے خاندان ہیں, ہم پولیٹیشنز ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ ہر کسی کو کالے برش سے نہیں پینٹ کر سکتے کہ جی آپ برے آپ اچھے. اچھے برے ہر پارٹی میں ہوتے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کل جو ایک پاگل پن سا دیکھا جا رہا ہے اقتدار کی رش میں, اور جو باتیں ہم سنتے ہیں کہ جی میری ہم عمر مریم صاحبہ, مجھ سے چھوٹا بلاول صاحب, حمزہ شہباز شریف, کہ جی ان میں سے گدی کس کو ملنی ہے. مجھے بتائیں, یہ عوام کے ٹیکس پہ چلنے والا ملک, یہ ہم اب گدیاں ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیں ان باتوں پہ جب آپ جاتے ہیں نا, پھر آپ کو وہ کامن سینس سے ٹاکرا پڑتا ہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں. آپ کا بیٹا, پھر میری بیٹی, پھر آپ کا بیٹا, ایسے ہی ملک چلے گا. یہ موروثی سیاست ہی کر رہے ہیں سارے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں, اور آپ کی اپنی پارٹی سے چھوڑے پی ٹی آئی کو, ہمارے بھی چھوڑے, ہم تو ہمیں نایاول کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, آپ کی پارٹی میں تو ایکسپیرینس پرانا. ٹھیک ہے, یہاں پہ شندانہ بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد ہم اپنی اس بات کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد میں یہ بھی جانوں چینی جو سکینڈل ہے, جو رپورٹ پیش ہوئی ہے, اس پر ابھی کچھ دیر پہلے شندانہ نے بھی بات کی ہے کہ نیب کی کارکردگی پر جہاں پر سوال اٹھتے ہیں, لیکن وزیر اعظم نے یہ رپورٹ پبلک بھی کروائی ہے. لیکن اب جو اس میں ایک نیا نقطہ اٹھا ہے کہ تمام شوگر ملز 1985 سے ان کا آڈٹ کروایا جائے گا. اب یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا یا نہیں, ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین, ابھی جس طرح بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو اب کیسز ہیں, جو آٹا چینی بحران کا جو سکینڈل تھا اس پر جو سوالات اٹھ رہے تھے, کل جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک ہدایات جاری کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو 1985 سے اب تک کی تمام شوگر ملز ہیں ان تمام کا آڈٹ کروایا جائے. تو احتشام صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ کیا اب یہ ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا؟ مجھے جانبداری کے ساتھ ماری ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. میں چاہوں گا کہ شندانے میں اس پہ بات کریں. دیکھیں, جب آپ کسی چیز کو لمبا کرنا چاہتے ہیں, ہم نے تجربہ یہی دیکھا ہے کہ جی ابھی شکر 85 تک آ گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ جی 1948 سے کیا جائے, ٹھیک ہے نا, واپس جائیں, واپس 1947 پہ جائیں. اب ظاہر ہے اتنا مشکل کام ہے, ایک ایشو کو,
ایک سیکٹر آف دا اکانومی کو آپ فنڈنگ آڈٹ کے ساتھ کرنا چاہیں تو کتنا مشکل. ابھی آپ دیکھ لیں کتنا ٹائم لیا ہے یہ شوگر کمیشن نے, 2 دفعہ ٹائم بڑھایا گیا, اس کے بعد پھر رپورٹ آئی ہے. اچھی بات ہے, رپورٹ جو ہے نا وہ پبلک کر دی گئی ہے, رپورٹس پبلک نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 9 بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر ملیں تھیں جن کو واقعی کہا جاتا ہے کارٹل ہیں, مافیا بہت بڑا ہے, 52% شوگر کا شیئر انہیں ملتا ہے ہر جگہ پہ جا کے, اور ہر طرح سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. 150 سے 300 ارب روپے کا ٹیکہ عوام کو لگا اس پہ. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جی آپ 85 پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو لیٹ کرنا جا رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ جو بتایا گیا, جو پتہ چلا ہے کہ یہ شوگر مافیا جتنے اسٹرانگ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہاں لے جائیں گا کیس آپ امریکہ کی عدالت میں تو نہیں جائیں گے نا, آپ یورپ میں تو نہیں جائیں گے. وہ کہہ لیں گے یہی عدالتیں ہیں نا, یہی SCCP ہے, یہی FI ہے, یہی FBR ہے, یہی نیب ہے, کہاں لے جائیں گے؟ ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں, ہماری ایکسیس ہے ان تک, ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی کیسز کدھر جائیں گے؟ کچھ کہا رپورٹس آئی ہیں کہ جی کچھ کیسز کرمنل کیسز بھیجے جا رہے ہیں نیب کو, اور کچھ FIA کو دیے جا رہے ہیں. وہاں پہ بھی ہم نہیں دیکھا یہی ہوتا ہے کیا. ایک آدھ بڑے آدمی کا کیس آپ دیکھ لیں آج جس طریقے سے بند ہو گیا, پرائیویٹ بات ہے وہ, اب وہ کہتے ہیں اپروچ ہو جاتے ہیں لوگ. اب سوال یہ ہے کہ جی اس سٹیج پہ 85 تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی یہ جو معاملہ تھا, زیادہ سے زیادہ شندانے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ چلے جاتے آپ شباشی صاحب کی جو 24 ارب روپے کی ان کے زمانے میں سبسڈی دی گئی ہے, آپ نے تو 5 ارب کی دی ہے, وہاں تک چلے جاتے. اب 85 جانے کا مطلب ہے کہ آپ اتنا لمبا ٹائم, آپ کا ٹینور بھی اگر آپ پورا کر لیتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کی انکوائری ہوگی. اور کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو ہمارے کارٹلز ہیں ان کے نمائندے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہونے دیں گے, ان کو سزائیں نہیں دلوائیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ احتشام صاحب. پہلی بات یہ ہے دیکھیے کہ آپ نے جو پہلو اس معاملے کا بیان کیا وہ بالکل صحیح ہو سکتا ہے. ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے, ایک فیکچوئل پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ رپورٹ پہ رپورٹ منگائے تو آپ کا اصل مقصد ڈیلے ہوتا ہے. بالکل یہ تنقید ہو سکتی ہے, لیکن اس کی ذرا تھوڑا سا ہم برعکس دیکھ لیں کہ معاملہ شروع کیسے ہوا. وزیر اعظم نے ایک رپورٹ کروائی, اگر آپ کو کہتے ہیں پہلی جو شوگر انکوائری کمیشن ہوئی, اور جب وہ آئی اپوزیشن کافی ناراض تھی کہ جی آپ اس کو تو دوسری رپورٹ آپ نے FIA سے اس لیے مانگی ہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں جو اس میں ملوث ہیں اس کو آپ چھوٹ دینا چاہ رہے ہیں. وہ سچ نہیں نکلا. جب شوگر کمیشن کی دوسری رپورٹ آئی وہ بہت ہی سنسنی خیز تھی. ہمارے ورکرز, ہمارے فالوورز, ہمارے منسٹرات اس میں نام تھے, آٹا چینی دونوں کی بات کری بہت نام تھے. اچھا, پھر جب پرائم منسٹر اس کی فورینزک منگائی, پھر اس طرح کے سوالات ہوتے کہ نہیں جی یہ فورینزک کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو معاملے کو ادھر ادھر کرنا چاہ رہے. پھر فورینزک رپورٹ میں جب 1 مہینے کی تاخیر آئی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جی واجد زیاد صاحب کو بس آپ نے خرید لیا ہے. عجیب عجیب قسم کی بات ہے, FIA کو سارے کو خریدی اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ رپورٹ شیل ہو جائے کیونکہ آپ کو وہ رپورٹ بھی آ گئی. اچھا, اب 1985 ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیٹ ہے, میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. شوگر انڈسٹری, اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ 1980s تک اجازت نہیں تھی, اور یہ آپ کی 1960 کی کمیشن رپورٹس, ایگریکلچر کمیشن رپورٹس ہیں کہ سدرن پنجاب آپ کا پاکستان کا سب سے زرخیز علاقہ ہے, اور یہاں کاٹن جو آپ کی بیک بون بناتی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا, جو آپ کی 65% ایکسپورٹس وہاں سے بنتے ہیں, اب کاٹن جو گروئنگ ایریاز ہیں مت اس کو ہاؤسنگ شندانے میں معذرت چاہوں گا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے رہ جائے گا, میں چاہتا ہوں آپ کی موجودگی میں سوال ہو جائے کیونکہ آپ اکنامک سائڈ پہ بھی ماشاءاللہ بڑا کام کر رہی ہیں. اب بجٹ 12 تاریخ کو آنے والا ہے, کورونا ریلیٹڈ چیزیں بھی بہت ساری سامنے آ گئی ہیں, جو ورنیبل پوزیشن ہے, اکنامک کنڈیشن اتنی خراب ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں نیگیٹو میں ہمارا گروتھ ریٹ جا رہا ہے. ایک ہی سوال پوچھوں گا جو میرا خیال ہے سب سے بڑا سوال ہے, وہ بجٹ کا خسارہ جس کو کہتے ہیں مدر آف آل اکنامک ایلز. اب صورتحال یہ کہ 9% کے قریب کہا جا رہا ہے بجٹ کا خسارہ اس وقت ہے. اگلے سال کے لیے 6.6 آپ رکھنا چاہ رہے ہیں. ریونیو آپ دیکھ لیں جس طرح کم کر کے 5.1 ٹریلین سے آپ چاہ رہے ہیں کہ 4800 ارب روپیہ کر دیا جائے. IMF مانے گا نہیں مانے گا. دوسری طرف آپ لوگ پیسے کی کمی کو ایسے دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹیٹ بینک کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا, جو بند ہو گیا تھا ادھار لینا. اب آپ ان حالات میں بجٹ کے لیے کیا بڑا کوشچن رہ گیا ہے. بڑی مشکل سے $8 بلین آپ نے اس کام کے لیے اکٹھا کر کے دیے تھے, کورونا کے حوالے سے لوگوں کو جو ریلیف ملا تھا. اب کیسے معاملہ چلے گا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے بڑا مشکل ہو جائے گا چلنا آگے. شکریہ احتشام صاحب. میں اگر جلدی سے یہ چینی والی بات ختم کر کے یہ آپ ہی کے سوال پہ آتی ہوں, آخری یہ میرا کمپریہنسو جواب ہوگا. چینی کی جو انڈسٹری کا اسٹرکچر ہے, جو آپ نے کارٹیل کی بات کی, مافیا کی بات کی, 85 کی والی بات ایکسپلین کر دو کہ آپ کے کارٹیلز اور مافیاز تبھی سے بنے جس طرح آپ کی انڈسٹری کا اسٹرکچر ہے.
یہ پاکستان میں شاید 3-4 انڈسٹریز میں سے ہے جس کو اتنی پروٹیکشن حاصل ہے کہ آپ امپورٹڈ چینی بھی 40 روپے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. آپ ان کو منیمم انکم سپورٹ پرائس بھی دیتے ہیں کیونکہ فارمر مجبوراً اس کو پلانٹ کرے کاٹن کی جگہ. کاٹن کو آپ نہیں دیتے منیمم پرائس سپورٹ. آپ اس کو ڈسٹریبیوشن یعنی کہ جو جسے ہم کہتے ہیں فریٹ سبسڈی وہ بھی دیتے ہیں. آپ اس کو ایکسپورٹ سبسڈی بھی دیتے ہیں. آپ نے جب اتنا اس انڈسٹری کو کوشچن کرے تو مافیا اور کارٹیل تو اس نے بننا ہے. میں کہتی ہوں کہ جو 1985 سے بھی رپورٹ آ رہی ہے آپ کو یہی سارے نام نظر آئیں گے. کوئی آپ کو غریب انسان اس میں نہیں نظر آئے گا. کوئی بغیر اثر و رسوخ کی کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا. بس لاسٹ منٹ ہے, اگر آپ بجٹ پر ہمیں کامنٹ کر دیں تو. بجٹ کا اچھا, اب بجٹ پہ دیکھیے جی, پرائم منسٹر نے پرومس کیا تھا, ہم جب آئی ایم ایف کے پاس گئے ہم نے $6 ارب کا قرضہ لیا, ٹھیک ہے, 3 سال کے لیے. لیکن اب جب کووڈ آیا تو ہم نے $8 ارب پیدا کیے. اور آن ٹاپ آف دیٹ پرائم منسٹر نے لیڈ کیا گلوبل موومنٹ کو کہ جی ہمارے قرضے ان کی انٹرسٹ 1 سال کم از کم 1 سال کے لیے ہم اس کی پیمنٹس نہ کریں. اسی طرح جب پرائم منسٹر نے پرومس کیا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہوگا, کووڈ فرینڈلی بجٹ ہوگا, خسارے میں بھی ہم کوشش کریں. دیکھیں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری 3 سال کی ڈیل ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ اپنی بات پہ ہم واپس جائیں. ہم تو ان سے ڈھیل مانگ رہے ہیں کہ جو کورونا انپریسیڈنٹڈ پینڈیمک ہے دنیا میں, اور جس سے نیگیٹو گروتھ مزید ہونی ہے, جس سے ایکسپورٹس رکیں گی, جس سے امپورٹس رکی نہیں ہم نے, جس سے آپ کا پورا اکنامک 30% ریونیو پرائم منسٹر کہتے ہیں کم ہو چکا ہے ہمارا. بالکل بالکل, ہماری ہر ایک چیز پہ اس کا اثر ہے. تو نیچرلی بجٹ اس کی عکاسی کرے گا. لیکن کیا یہ ایسا بجٹ ہوگا جس کی عوام کی کمر توڑے؟ نہیں. کیا یہ ایسا بجٹ ہوگا جو تیل کی ڈفرینسز کو نہیں ریفلیکٹ کرے گا؟ نہیں. کیا یہ وہ بجٹ ہوگا جو پاکستان کی عوام کو آج چاہیے, آج کی تکالیف کو دیکھ کر؟ بظاہر تو کہا جا رہا ہے ٹیکس نہیں لگیں گے, کہا جا رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز لگیں گے. ٹھیک ہے جی, دیکھیے ٹیکسیشن ہر بجٹ میں ہوتی ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. شہناز آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. وقت ختم ہو چکا ہے. آگے والے آنے والے دنوں میں ہی کہ یہ جو بجٹ آنے جا رہا ہے دوبارہ زحمت دیں گے آپ کو. ایگزیکٹلی, جو یہ بجٹ آ رہا ہے 12 جون کو جو پیش ہوگا, کتنا عوام دوست ہوگا, اس سے کتنا عوام کو ریلیف ملے گا. ایک طرف کورونا کی صورتحال ہے, کتنا اس حوالے سے عوام کو ریلیف